अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने वफाकी बजट 2 दफ़ा पेश किया और पास भी करवा लिया। नए टैक्सेस भी लगाए गए, टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए। मौजूदा हालात में टैक्स टारगेट किस तरह पूरे होंगे, हुकूमत ने ये वाजिया नहीं किया। कौन से सोर्स होंगे। दूसरा, जो लिटिगेशन में केसेस अल्तवा का शिकार हैं, जिनमें अरबों खरबों रुपया रेवेन्यू की सूरत में रुका हुआ है, उसके लिए क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब, एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहीला साहिबा, आप इसी मेंबर हैं लाहौर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। उनके साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद नदीम अब्बास साहब, आप सदर हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के। मामून निसार साहब, पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बजट की बात से पहले, हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक नारा लगाया था, साहब का हुकूमत ने, लिटिगेशन में जो केसेस हैं उनको पुट किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि रेवेन्यू को पाइपलाइन में लाया जा सके, वसूल किया जा सके। जो हम नए टैक्स लगाते हैं उनसे कुछ मौजूदा टैक्स पेयर को रिलीफ दिया जा सके। उस पर क्या पेशरफत हुई और वो कितना रेवेन्यू है? यूबी साहब, पहली तो बात है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल लास्ट भी शोज़ में हमारी ये डिस्कशन होती रही कि इस टॉपिक को ज़रूर छेड़ा जाए। जी जी। तो इसके अंदर बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं, गाए बगाए मैं इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा और आपको कुछ फिगर्स भी कोट करूंगा। जो सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था इस पे, वो मैं बिल्कुल उस पर जिक्र करूंगा। मगर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस पे गवर्नमेंट ने, पिछली साबका गवर्नमेंट्स भी कर रही थी, मगर ये जो करंटली जो गवर्नमेंट गुजरी है, उसने इसके अंदर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया। ठीक है, ये पहले भी रिकमेंडेशन ADR जो जी जी, उर्फ़े आम में ADR क्या था। ADR बेसिकली था कि अगर आपका कोई भी केस असेसिंग ऑफिसर खोलता है तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनेगी। उसमें एक चेंबर का नुमाइंदा होगा, एक कमिश्नर होंगे और एक पार्ट ऑफ दी हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन का। तो ये 3 मेंबरान बनेंगे और 45 दिन में ये लोग फैसला कर देंगे। गुड। और ये जो टैक्स कलेक्शन है, कोई एग्रीड असेसमेंट पे आके मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, दिस वाज अ स्टेप टुवर्ड्स अ पॉजिटिव जो है ना एंड ऑफ द टैक्स लिटिगेशन। मगर देखा ये गया कि इसके ऊपर अमल दरामद होते 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 इतना टाइम गुजर गया कि लोगों ने प्रेफर किया कि हम लिटिगेशन के अंदर चले जाएं बजाय कि ADR में जाने के। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है सर कि हमारी अवाम जो है उसको कोई ट्रस्ट नहीं है हमारी अथॉरिटीज़ पे। जी जी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये ADR की करने के बजाय आपका जो ऑलरेडी स्टक केसेस थे लिटिगेशन के अंदर, जो ट्राइब्यूनल्स में, कमिश्नर अपील्स में, उसी कुछ फिगर्स जो है वो भी कोट करूंगा आपके लिए मैं। मगर वो केसेस पहले रिजॉल्व होते और ADR बाद में आता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता, बजाय ये कि आपने पहले ADR लॉन्च कर दिया। लोगों का ट्रस्ट पहले ही FBR पे नहीं था, या PRA या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन पे वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो सका, लिटिगेशन वहीं पे वहीं रही जी। तो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए। इसके अंदर कोर्ट्स जो हैं वो गाहे बगाए इसमें लेती रही हैं। 2020 में इसमें मेजर एक जो है ना वो एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर जो ये ऑफिशियल फिगर्स FBR की कोट की गई थी कि इस वक्त 1800 अरब रुपया, 2020 की मैं बात बता रहा हूँ, 1800 अरब रुपया कोर्ट्स की लिटिगेशन में फंसा हुआ है। जी जी। और ये वो टैक्स रेवेन्यू है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया हुआ है और उसके बाद उसके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है। अपील फाइल होके फिर वो कमिश्नर अपील के पास है, कभी ट्राइब्यूनल के पास है, कभी रिमांड बैक हो रही है। तो ये लिटिगेशन में स्टक है। ठीक है, या ये हाई कोर्ट में कोई रेफरेंस बन के फाइल हुआ या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर जो है तबकात हैं इस लिटिगेशन में। मगर मोटी मोटी जो फिगर दी गई, ये ऑफिशियल जराए से फिगर दी गई और डिफरेंट न्यूज़पेपर एजेंसीज ने इसको शाया किया। ये 1800 अरब रुपया था, यानी कि 2020 की मैं आपको फिगर की बात कर रहा हूँ। 2020 में 76,000 के करीब है, तो फिर वो 70,000 से ऊपर केस भी पेंडिंग थे। उसके अंदर जो केसेस की सर जो लिस्ट हमें दी जाती है, वो कहते हैं कि जी अराउंड 36,000 केसेस थे जो कि 2018 में थे। अच्छा, लिटिगेशन 36,000 के 2018 में और 2020 में ये 76,000 प्लस केसेस बन जाते हैं। तो आप ये देखिए कि लिटिगेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि फिगर डबल से क्रॉस करती जा रही है। अब मैं 2022 की अगर आपको फिगर्स बताऊं तो 2022 में यही रेवेन्यू जो 1800 अरब है, ये 3,500 अरब पे चला जाता है। 3,500 अरब पे, ये करंटली मैं आपको बता रहा हूँ 2022 के अंदर। ये भी फिगर्स ऑफिशियल जराए से FBR दे रही है कि 3,500 अरब रुपया
ایز ٹیکس ریونیو لٹیگیشن میں اسٹک ہے. یہ ہمارے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ بجٹ کا آدھا حصہ سر وہ عدالتوں میں التوا کا شکار ہے. وہ غلط فیصلے اسسمنٹ کے یا صحیح ہیں, ان کا تو فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے نا. وہ پتہ چلتا ہے. لہٰذا اس کی روشنی میں جب ریکمنڈیشنز دی گئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کچھ نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ممبرس کی. جی پہلے 3 ڈی بیز چل رہی تھیں لاہور کے اندر, 3 یا 4 میکسیمم ڈی بیز تھیں. 9 ڈی بیز پہ اس وقت آپ کا کر رہا ہے, اور سنگل بینچز جوڈیشل ممبر 3 سال کے لیے اپوائنٹ کیے گئے, اسی لیے کیے گئے تاکہ جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کو سر یہ دیکھیں 2 سال کے بعد مکمل کی جائے. 2 سال کے بعد یہ سرویز ہوتے ہیں جی اور آفیشیل فگرز کمپائل کی جاتی ہیں. کسی کو خیال آتا ہے کہ ہم یہ کریں تو فگرز کی جمپ دیکھیں آپ, 1800 ارب سے ہم 3500 ارب پہ آ گئے ہیں. لیکن وہ تو حکومت نے اس پہ کام تو شروع کیا تھا. اب اس بجٹ میں کچھ اس طرح کی کچھ چیز نظر آئی ہے جس پہ حکومت نے اشارہ دیا ہو اس طرح؟ سر اس میں اس بجٹ میں تو خیر میں ویری فرینکلی یہ بجٹ تو بڑا ڈیسپریٹ بجٹ ہے جو یہ نظر آ رہا ہے. سپر ٹیکس لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا, وہ صرف ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ. میں دوبارہ کی طرف آؤں گا. یہ کیس کیوں لیٹیگیشن میں جاتے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں, لیکن میں میڈم سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ, خواتین کیونکہ آپ وومن چیمبر سے ہیں, جو یہ بجٹ پیش ہوا ہے اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں؟ کہ محمود صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کی روشنی میں ہم لوگ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہم لیٹیگیشن کی بات کر رہے تھے. اس میں ہمیں تو یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر مجھے تو وومنس کے لیے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. اب 2000 اگر روپیز وہ دے رہے ہیں تو وہ یہ تو بتائے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. ایک عورت جو پیٹرول کہاں پہ ہے, بجلی کہاں پہ ہے, تو اب کسی کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ چیمبر کیا ہیلپ کر سکتا ہے کسی کو؟ کیسے کسی جگہ پہ سٹینڈ کر سکتا ہے اس کو؟ کیسے کوئی ایسا ذریعہ اس کا بنا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو؟ مجھے تو اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں. 3600 خواتین ممبر ہیں وومن چیمبر کی, تو وہ آپ پروگرامز کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں, ورکشاپس کرتے ہیں, کیا پرپوزل خواتین کے لیے دی جاتی ہیں جو حکومت کو بھجواتی ہیں اس میں؟ لیکن وہی بات ہے کہ جو پرپوزلز ہمیں سمجھ آتی ہیں, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی یہ چیز ہے یا اتنے فگرز ہیں ہماری وومن کی جو ڈیزرو کرتی ہیں, لیکن جب آگے بجٹ بھی تو ہوتا ہے, کچھ فنڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے. تو مجھے ویسے ابھی کوئی اتنی دیر تو نہیں ہوئی, لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ زبانی کلامی سب کچھ ہوتا ہے, دیر از نو پریکٹیکل. اچھا, خواتین کے لیے بزنس کرنا آسان ہے پاکستان میں, آپ سمجھتے ہیں یا کوئی مشکلات ہیں تو وہ کیا ہیں؟ نہیں, مشکلات تو آسان تو نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر, لیکن اگر کوئی تھوڑا سا ان کے اوپر رحم کر دیا جائے تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہی والی بات ہے. مثال کے طور پر کیا فار ایگزامپل اگر آپ ان کو جیسے بینک کہتے ہیں جی ان کو آپ دے دیتے ہو, کوئی فنڈز دے دیتے ہو جس کے اوپر وہ نہیں ہوتا. پچھلے کچھ عرصے میں بینک آئے تھے چیمبر میں, میں اس تقریب میں موجود تھا. خواتین کی سستے قرضے, سستے شرح پہ, کم شرح وہ نہیں لیں گے, یہ شرح نہیں دیں گے, وہ نہیں کریں گے. تو اگر تو کوئی اس طرح کی چیز پریکٹیکلی دیکھنے میں آ جائے تو آبویسلی کہ اگر بینک کو اپنے انٹرسٹ خواتین نہیں دیتی, اس کو ایک ان کو مل جاتی ہے چھوٹ, تو آبویسلی بھی کچھ کما کے تو وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اگر بینک فیسیلیٹیٹ کر دیں تو. جی, یہ بینک سہولیات فراہم کریں تب خواتین کر سکتے ہیں. آبویسلی کہ نہیں, کام تو حکومت کا نا, بینک کیوں کریں گے؟ بینک تو اپنے جو شرح سود دیں گے, شرح سود زیادہ ہو گئی ہے اس پہ تو اب قرض لینا بھی بہت مشکل ہے, اس کو واپس کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس کے بعد وہ یہ جو مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 1 لاکھ تک تو آپ دے دیں گے خواتین کو, اگر اس سے زیادہ وہ خواتین مانگیں گی تو ان کو اپنا کوئی نہ کوئی ایسٹ جو ہے نا وہ ان کو دینے پڑیں گے, بینک کو دینے پڑیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو 1 لاکھ میں ایک خاتون کیا کام کر سکتی ہے, اور اگر وہ کام نہیں کر سکتی تو اگر وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ مانگتی ہے تو وہ کیا دے گی جا کے؟ مطلب یہ تو ایک طرح کا پتہ نہیں, میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں, بٹ مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ ویسے میں نے ایک چیمبر میں آپ کو میں دیکھا تھا, خواتین مل کے کمیٹیاں بھی ڈالتی ہیں, پھر جس کی کمیٹی نکلاتی کاروبار اس کو کروا دیتی ہیں دوسری خواتین کو. اس کے وہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے. اگر یہ ایسا سٹیپ حکومت کو کرنا چاہیے جو ٹیکس کے پیسے اگر کسی کو کاروبار رک جاتا ہے یا اس کو میرے حساب میں اس کو فل ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو سپورٹ دینا چاہیے. میں کہتی ہوں نہ 1000 گھر کرے, 100 گھر پکڑ لیں, 100 خواتین کو دیکھ لیں جن کے پرابلمز ہیں یا جو انہی کو آپ لے کے چلے اپنے اس کے, تاکہ وہ تو کامیاب ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس میں 100,000 جی ہم اتنے کریں گے, 20 لاکھ کریں گے تو 20 لاکھ کے بجائے ایک بھی نہیں ہوتا. نہیں, حکومت تو ماشاءاللہ بہت اچھا اعلان کر رہی ہے, لیکن میں دوبارہ میڈم آپ اعلان تو بہت کچھ ہوتا ہے. جی رانا صاحب,
آپ ٹیکسٹائل ٹریڈ ایسوسیشن کے صدر ہیں. اس دفعہ ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بھی 4% سے بڑھا کر 10% ٹیکس کر دیا گیا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور گزارش ہے کہ آپ صرف اس کو نہ دیکھیں، اوور آل ملک کی صورتحال کو دیکھا کریں. آپ ہمارا ملک اس ٹائم کس طرح سروائیو کر رہا ہے. جتنے مشکل ادوار سے یہ گزرا، میں 90 سے بزنس کر رہا ہوں، مجھے آج تک اتنا مشکل وقت کبھی نظر نہیں آیا. یہ دو 60 دن میں سب کچھ ہوا. 60 دن کے آپ میں اس دن آپ خالی اس 60 دن کو نہ دینا. یہ پالیسی کا ایک تسلسل نہیں ہوتا. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، اس کا معاشی جو پہلو ہے وہ جب تک آپ کی سیاسی استحکام نہیں ملک میں ہوگا تب تک ہم کوئی ترقی نہیں کر سکتے. کوئی آپ جتنے مرضی ٹیکس لاز بنا لیں، جتنے مرضی آپ سپر ٹیکس لگا لیں، جب تک آپ کے سیاسی کیونکہ معاشی اور سیاسی یہ دونوں ساتھ اٹیچ ہیں. اب ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خالی تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اس کے حل بھی بتانے چاہیے، ہمیں کوئی اس کے لیے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام بھی کرنا چاہیے. میں چونکہ اس میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام سے اٹھ کے آئے ہوں، ہم لوگ یہی کر رہے تھے کہ بینک بھی آپ کو لون دے رہے ہیں. بڑے NTN جس کے پاس ہے وہ بزنس کے لیے بڑے آسان شرائط پہ لونز دے رہے ہیں، اور 10 ملین سے 50 ملین تک وہ لون دے رہے ہیں جس کے پاس NTN ہے. جس کے پاس NTN ہے. دیکھیں دوسری بات ہے گورنمنٹ بھی کیا، اس کا مطلب ٹیکس دینے کو کچھ فائدہ تو ہے. بہت فائدہ سر. اب گورنمنٹ کرے کیا؟ گورنمنٹ نے اسی ٹیکس کمیونٹی سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے روپے کا بھی استحکام میں رکھنا ہے. اس نے آپ کو بجلی کے لیے بھی منصوبے لگانے ہیں. اس نے IMF کے ساتھ بھی اس نے پورا اپنے آپ کو سیٹ رکھنا ہے. اس نے آپ کے جتنے یہ روزگار کے مسائل بھی اس نے، گورنمنٹ مختلف محاذوں پہ چل رہی ہوتی ہے، اور جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، بیٹھیں گے، میں ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوکل یہاں سے لیں. اب جو فیڈریشن چیمبر ہیں، یہ جو ہماری خواتین کی چیمبر ہے، یا لاہور چیمبر ہے، جتنی پاکستان کی کراچی چیمبر ہے، اس میں بہترین لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اکانومسٹ بہترین ہیں. اس میں آپ کو کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ملے. یہاں پہ PhD ماہر معاشیات بہت اچھے ہیں، لیکن ان کو کیا موقع نہیں دیا جاتا. ہم پالیسی بنانے کے لیے باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں لوگ، وہ اپنے اس سٹینڈرڈ کو حساب سے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پالیسی بنا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ واقف نہیں ہوتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہے، وزیر خزانہ کو لے لیں، وزیر شوکت ترین کو لے لیں، شوکت عزیز کو لے لیں، معین قریشی جیسے لوگ لے لیں، رضا باکر جیسے لوگ لیں، ان کا پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ کس طرح پالیسی بنائیں گے؟ پالیسی بنانے کے لیے ہمیں یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. یہاں اتنے بہترین ہمارے ساتھ جو ہے، یہ آج ابھی میرے فاضل دوست بتا رہے تھے کہ ہم ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے عدالتوں میں اتنے رانا صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے پہلے میں صرف آپ کی نشاندہی ایک طرف کروانا چاہتا ہوں. $6 بلین IMF سے حکومت لیتی ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں کو مد میں جیسے بھی لیتی ہے. 6,000 ارب روپیہ ہمارا ٹیکس ٹارگٹ تھا. اس دفعہ 6,150 ارب کے تقریباً پورا کیا گیا. وہ 6,100 ارب روپیہ تھا، ٹیکس پیئر نے دیا. پھر اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ ٹیکس پیئر ہے. اگر میں صرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کا، IMF 6,000 دینے کے لیے تمام شرائط، سخت سے سخت شرائط وہ رکھتا ہے تو حکومت ان کو مانتی ہے. اگر یہی اسٹیک ہولڈر حکومت کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہماری یہ شرائط ہیں، اس کے باوجود ہم نے 6,000 یا 7,000 ارب روپے ٹیکس دینا ہے، ورنہ نہیں. اور یہ ٹیکس پیئر نہ سود لیتا ہے، نہ اپنی کمائی سے واپسی کا تقاضا کرتا ہے. IMF کو سود بھی دینا پڑتا ہے اور واپسی بھی کرنی پڑتی ہے. اسٹیک ہولڈر کب جاگے گا، کب کھڑا ہوگا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی رانا صاحب، ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ بیسیکلی بزنس مین، تاجر حضرات ہی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں. ہم 12 گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو ہے نا، جو آپ کی منسٹری آف اکنامکس ہے یا منسٹری آف فائنانس ہے یا ٹریڈ منسٹری ہے، اس میں آپ لوکل لوگ یہاں کے جو چیمبرز کے ہیڈ ہیں، جو فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو ساتھ رکھیں. لوکل کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، وومن چیمبر، ان کے ہیڈز کو ریجنل سطح پر اور مرکزی سطح پر ان کو ساتھ رکھیں. لاہور چیمبر آف کامرس کا بندہ اب موجودہ وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر بھی رہا ہے. سر یہ آپ کے کہنے لاہور چیمبر آف کامرس کا، سر یہ آپ کی کہنے کی بات ہے. بیسیکلی ہم لوگ جتنے بھی چیمبرز ہیں وہ پرپوزل بنا کے
کے دیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی بدقسمتی یہ رہی کہ گورنمنٹ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. اس کا مطلب مفاد ہے نا, مفاد ہے نا دونوں طرف. رانا صاحب مفاد ہو تو یہ ایسا کام ہوتا ہے نا, اسٹینڈ تو لیتا ہے نا بندہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل دیے ہیں. ایسے ملک جس ملکوں میں اب رانا صاحب رب نے تو سارا کچھ دیا ہے, بندے نے کیا دیا ہے ملک کو, وہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بندے کیا دے رہے ہیں. یوبی صاحب بندے ہی الحمدللہ اس کو آج تک اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا, یہ آپ اپنا ایمان پختہ رکھیں. اس ملک میں بہت الحمدللہ بہت کچھ ہے, صرف یہ کہ اس کے وسائل کو صحیح طور پہ استعمال کرنے والے لوگ آنے چاہیے, صحیح طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس میں اتنی پوٹینشیل ہے اس ملک میں کہ آپ ہم خالی ٹیکس دیکھو آسمان سے تو نہیں آئے گا کوئی, وہ ہم میں یا آپ ہیں, کوئی بھی ہے اس ملک کو چلانے والے ہے تو اس ملک کے بندے ہیں. جو اس ٹائم مالک ہے نا, جو اس ملک کے مالک ہیں, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, پھر آپ کے پروگرام میں شاید چلے یا نہ چلے, ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے جنرل ایوب سے لے کے آج تک اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے. وائی, کیوں؟ آپ کا بجٹ بنتا ہے 35% آپ سود کی شکل میں آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے, صرف بجٹ کا 35%. کوئی شک نہیں, 45 ارب روپیہ اس دفعہ بھی رکھا ہے سر. 15% آپ کو پینشن کی مد میں دینا پڑتا ہے, 15% آپ کو دفاع کے بجٹ میں دینا پڑتا ہے. آپ کا 65-70% تو بجٹ یہی ختم ہو گیا. 30% میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں ایجوکیشن لے کے آئیں گے, آپ اس میں ہیلتھ لے کے آئیں گے, آپ اس میں انفراسٹرکچر لے کے آئیں گے, آپ اس میں لوگوں کو سہولیات کس طرح. یہی چیزیں تھوڑی سی اس کو سوچنا چاہیے. ہمیں یہ آئی ایم ایف سے ہم جب جان چھوٹ گئی تھی تو ہمیں آئی ایم ایف سے نہیں جانا چاہیے. $1 ارب کے لیے ہم اتنا پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ خدا را ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں, ہم اپنے وسائل کو کریں. 10 سال ابھی پیچھے دینا, 10 سال آپ ایک پالیسی بنا دیں. سر معذرت سے میری بات مکمل ہو گئی. آپ ایک پالیسی بنائیں 10 سال کا, سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بٹھا لیں ایک ٹیبل پہ, کسی کی بھی گورنمنٹ آئے اس کو تسلسل کو اس کو ختم نہیں کرنا. رانا صاحب میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں, جہاں پالیسیز ہوتی ہیں وہاں ٹارگٹ نہیں ہوتے, جہاں ٹارگٹ ہوتے ہیں وہاں پالیسیز کا کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ہر دفعہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ کو لگایا ہوا ہے. ایک واحد ذریعہ ہے ٹیکس آمدن حکومت کے, جہاں سے ہم غیر ملکی قرضوں سے بچ سکتے ہیں, رک سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اسٹیک ہولڈر ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, یہی اسٹیک ہولڈر آج بھی سٹینڈ لے لیں. 7,450 ارب روپے کا ہدف ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو ایک بندہ بھی یہ دے سکتا ہے اس ملک کے لیے, جان بھی دے سکتا ہے اپنے لیے, لیکن اس کے لیے واضح تو ہو نا, ایک ٹیکس پیئر کے لیے کوئی پالیسی تو واضح ہو نا. میں نے یہ پلاننگ کرنی ہے, سال کے اس طرف چلنا ہے میں نے. اب جو آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو کرونا میں دنیا میں, جو کرونا دنیا ڈوب گئی تھی, پاکستان کا سیکٹر سب سے زیادہ عروج پکڑا جس نے. اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ گزارش ہے کہ آپ کرونا کے پیریڈ کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ نے 2 سال کو آپ نے رکھ لیا, اب بنگلہ دیش بنتا ہے, انڈیا بنتا ہے, انڈونیشیا بنتا ہے, اس میں ہماری انڈسٹری چل رہی تھی. ہمارے میں کرونا کا اتنا زیادہ میجر افیکٹ نہیں آیا تھا, لوگ کام کر رہے تھے, ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ مل گئے, وہ چل گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ ساری دوسرے 7 ملکوں والے چلیں تو پھر ہم بھی خاموش ہو گئے. اب دیکھیں نا الیکٹرسٹی کی پرابلم کیا ہے, آپ کے پاس نہ الیکٹرسٹی ہے, اتنے بڑے آپ سندھ میں کوئل کے ذخائر ہیں کہ آپ 500 سال کے آپ کے پاس ذخائر ہیں, آپ اس کو وسائل کو استعمال نہیں کرتے. آپ ساتھ آپ لے کے آ جائیں افغانستان سے کوئلہ لے کے آئیں, پاور پلانٹ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. وائی, کیوں؟ آئل کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, سارے ہم نے اپنا فوکس آئل کے اوپر رکھا ہوا. خدا را اس کے نکلیں. آپ گلگت بلتستان کے علاقے میں آپ کو ہائیڈرل پہ اتنی آپ 80,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. اگر اس سائڈ پہ آپ جائیں گلگت بلتستان میں, اتنے ذخائر ہمارے پاس ہائیڈرل کے, لیکن آپ نہیں کر رہے. ایک چھوٹی سی یہ چیزیں آپ نے بنانی, ملک کی پالیسی میکروں نے بنانی, میں نے, میڈم نے, اور انہوں نے بیٹھ کے یہاں نہیں بنانی. پالیسی میکر یہاں کے ہونے چاہیے. پالیسی میکر بنانے میں لوکل لوگوں کو ساتھ لینا چاہیے, جن کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, کون استعمال کرتا ہے. اور جن کو اسٹیل مل کی جگہ کو بدلا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے, کسی کو دیا جا رہا ہے, ریلوے کو دیا جا رہا ہے, پی آئی کو دیا جا رہا ہے. MCB بینک ہے جس کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ خسارے میں تھا, دوسرے کو دیا, آج وہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے. کیا وجوہات ہیں, اس میں کمی کیا ہے؟ میں تو گزارش یہ کرتا ہوں, جتنے یہ ہمارے پہ ہاتھی پالے ہوئے ہیں نا, جو ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں, ان سب کو پرائیویٹائز. میں کہتا ہوں وابڈا کو بھی کریں کہ جو جتنی بنائیں چھوٹے, جو یا عوام کو نہ دے دیں, بزنس مین کو دے دیں بجلی, وہ اپنی مرضی 2 روپے 4 روپے 10 روپے لگا کے بیچیں. میں کہتا ہوں یہ جتنے ہاتھی پالے ہوئے ہیں نا آپ نے, جو گورنمنٹ کو کھا رہے ہیں اور لاسز کر رہے ہیں. ریلوے, کسی ملک میں ریلوے گورنمنٹ نہیں چلاتی, پرائیویٹ چلا رہے ہیں لوگ, کمپنیاں چلاتی ہیں. 3 تجربہ بھی کیا ابھی 3 ٹرینیں صرف وہ کی ہیں, جس کا 100% کا اندازہ حکومت لگا رہی تھی, لیکن
100 से भी 115% उनको फ़ायदा हुआ है हुकूमत को। 3 ट्रेनों का सिर्फ अभी वापडा लगा तजुर्बा हुआ है। लें, PIA लगा लें, स्टील में लगा लें, ये काम बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, अपने टैक्स जनरेट इकट्ठे करती है, अपने लोगों को सहूलियत देती है। अब ये गवर्नमेंट हमारी ऐसे कामों में लगी हुई है कि बिजनेस को संभाल रही है। क्यों भाई? आप जो हमारे पे हमें खा रहे हैं, ये लोग सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, इन सबको प्राइवेटाइजेशन करें और इनको लोगों को दें। बिजली के कारखाने लगाने का ऊपर सोलर में इतना पोटेंशियल है सोलर में, लेकिन उसको पिछले 4 सालों में किसी ने उसको जो साथ ने वो नहीं दिया। सोलर का भी अब देखें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने किया ना आके, लेकिन पिछली गवर्नमेंट सोलर टोटल बंद कर दिया था। इसके भी बहुत पीछे बड़ी गेम सामने 2 दिन से स्कैंडल बाहर आ रहा है, लेकिन बाद की बात है ये। मैडम आप क्या समझती हैं, क्या जिस तरह अभी राणा साहब परेशान हो रहे थे, बता रहे थे, हालात तो ऐसे ही हैं, किस तरह हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि तो आपने बाहर भी देखा है, यहाँ भी बिजनेस को देखा है। मैं इस तरह 100% इसको मैं करती हूँ कि पॉइंट वही वाली बात है कि जो सफ़ेद आती है, जो लोग हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, प्राइवेटाइजेशन उनको दे, जिनको ये पता है कि मुल्क को, जिनको मुल्क से प्यार है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिसको ये पता है कि उसने मुल्क के लिए कुछ करना है, उसने मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, और जाहिर है कि जब वो मुल्क के लिए करेगा तो उसके अपने घर में भी आ जाएगा ना। ये बात तो नहीं कि वो मैडम ये तो है ना, देखो कोई तसलसल हो ना हुकूमतों में भी, अब कोई 3 साल रहती है, कोई 5 साल वही रहती तो है, नहीं, और जो रहती है वो भी लगातार उसमें कोई भी 10 साल उसको के नहीं लिए पता कोई होता मौका कि मेरी मिले, रात को उतर जानी है या दिन बनाने को का, उतर जानी है, उसके काम कर इतने शॉर्ट टर्म उनका होता है वो। अच्छा एक और बात सुन, मुझे ये बताएं कि जब एक बंदे को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में टाइम गुजर रहा है तो उसने मुल्क के लिए करना क्या है? सही कह रहे हैं। जो बंदा पैसे दे के नौकरी जिसने करनी है, नहीं, जिसको यही पता है कि अभी मेरे खिलाफ ये हो जाना है, मेरे वो बेचारा अपनी डिफेंसिव गेम खेल रहा है, तो उसे मुल्क के लिए क्या करते हैं? मुझे ये पता है, मुझे यही नहीं समझ आता। मैडम मुल्क तो हमारा है ना, करना तो हमने सब ने इसके कैसे लिए। करें आप? हमारा मतलब लिटरेसी रेट हमारा कम है, लोगों को इतना अभी अपने हकूक का, फंडामेंटल राइट्स का इल्म नहीं है, इसलिए चुप खामोश रहते हैं। क्या वजूहत है? वो यही वजूहत। देखिए हमारे तो 80% तो लिटरेसी रेट है हमारा, बेचारे गांव में लोगों को क्या पता है। अब अभी फिर बात करेंगे, आपकी वाली बात है कि ये जो वोटिंग होती है, जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इसकी में सारी दुनिया को पता है कि इसके अंदर कितने % सही है, कितने। अब आप सिंध में चले, लोगों को पैसे दे के 2-2 हज़ार रुपया दे के खाना खिला के आप लोग वोट डलवा लेते हो। वोटर को, हमारे वोटर को, क्या ये एजुकेटेड है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ क्या वो इस काबिल है या कि? अब एक घर का एक बंदा दे रहा है, किसी ग्रुप को दे रहा है, वो सारे कहेंगे नहीं वो उन्होंने दे रहा है तो मैं भी उन्होंने दे रहा है। अब मुझे एक बात बताए, मेरे 5 बेटे हैं, अब सारे बेटे तो एक तरह के नहीं होंगे ना, कोई अक्लमंद होगा, कोई नहीं होगा, तो मुझे क्या सबको एक तरह ट्रीट करना पड़ेगा? जो इस बच्चे में जो पोटेंशियल है, अगर मैं उसके पोटेंशियल को उसके मुताबिक लेके जाऊंगी तो माइट भी कि वो अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होगा और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सके। मैडम जिस माशरे में इखलाकियात हों, इंसानियत हो, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आई एग्री विद यू। हमारे पाकिस्तान में अलमा हमारे साथ ये है, हम जो सच बोलता है उसको भी नहीं बोलने दिया जाता। कोई नहीं बोल दे, अब बोल ही नहीं सकते सच। चोर है उसको भी चोरी नहीं करने दी कह जाती, जो ईमानदार है उसको ईमानदारी पर नहीं रहने दिया जाता। इन हालात में फिर बंदा क्या करेगा? सोल्यूशन क्या है? मुझे तो कोई सोल्यूशन इसका नजर नहीं। कैसे आप किसी को चेंज करेंगे? आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अखलाकियत को कैसे, आपके सामने केसेस आ रहे हैं, आपके सामने सारा पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ हो रहा है, आप अगर बोलोगे तो आपकी शामत आ जाएगी। आपको क्या समझ आती है कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या वो हमारे पाकिस्तान की फेवर में हो रहे हैं? क्या वो हमारी आवाम की तरक्की के लिए हो रहे हैं? तो सारे पॉलिटिकल हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आवाम की तरक्की के लिए हो रहे हैं सारे। देखो ना, हुकूमत ने इतना बड़ा ऐलान किया 2000 एक अच्छी जो बात है, 100 यूनिट बिजली गरीबों को ये ऐलान किया, तो अच्छी बात है ना राणा साहब, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। 18% हमारे ताजिर कम्युनिटी जो है ना पूरे मुल्क में टैक्स दे रही है, सिर्फ 18%, और वो मुल्क को चला रहे हैं, और उसी के ऊपर सारा बर्डन भी दोबारा डाला जाता है, और उसी को दबाया जाता है। आप 2000 की बात करते हैं, हमने ये सजेशन दी थी सीएम साहब को, मैं खुद गया था वज़ीर आला उससे मीटिंग करने के लिए हम लोग, तो हमने कहा था आप 2000 किसी को ना दे, आप सोलर पे दे दें, आप किसी को इंस्टॉलमेंट दे दें, लोग घरों में फ्री बिजली ले आए। अच्छा, किसी को आप ये ना मांगने वाला भिखारी ना बनाए। गवर्नमेंट में क्या हुआ, 18% ये लोग थे, इन्हीं को चोर कहते थे वो लोग। वो वज़ीर आज़म साहब हमें क्या कहते थे, ये ताजर सारे चोर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सारे चोर हैं। वो खुदा के बंदे, देते भी हम लोग हैं और चोर भी हम कहलाते हैं। कम से कम इस गवर्नमेंट में ये तो नहीं है। यही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आप ताजरों के साथ, कोई भी गवर्नमेंट है, हमें कोई गवर्नमेंट के हम किसी का वो हिस्सा नहीं बनते, ताजर किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होता, ताजर अपने काम का हिस्सा। हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
چیمبرز ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جائے, بٹھا کے پالیسیوں میں شامل کیا جائے. یہ ملک کبھی بھی آپ کا پیچھے نہیں رہ سکتا. دوسرے جس ملکوں میں وسائل نہیں تھے, کوریا کو آپ دیکھ لیں, آپ دوسرے سویڈن کو دیکھ لیں, جن کے پاس وسائل نہیں تھے, وہ ملک آج ہم سے کہاں چلے گئے. سنگاپور میں دیکھ لیں. لیکن رانا صاحب وہاں پہ ایمانداری تو تھی نا, وہاں پہ اخلاقیات تو تھے نا, وہاں پہ کچھ 8-10 جماعتیں بھی ہیں اور جن کو 30-40 سال کا تجربہ بھی ہے. اس کے باوجود یہ 2 ماہ کے اندر یا 2.5 ماہ کے اندر جو عوام کے ساتھ ہوا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے, بزنس کی حکومت ہے, مطمئن ہے سر اس میں مطمئن. دیکھیں آپ ایک کوشچن میں کہتے ہیں ایک روزے میں ایک ہر چیز بند کر دیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مطمئن تاجر تب ہوتا ہے جب ملک کے ساتھ جو سیاسی استحکام ملک میں آ جاتا ہے, پھر تاجروں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پالیسی ہماری 5 سال یا 10 سال چلے گی. جب ہمارے پاس ہمیں اپنے ملک میں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اگلے دن میں کون سے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے, فیصلہ کرنا کیا ہونا کیا نہیں. رانا صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں مامون صاحب, کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیکس وہ دیتے ہیں, ملک بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے. نئے ٹیکس پیئر کی تلاش کے لیے آج تک کسی نے حکمت عملی کو واضح کیا, کو راستہ ڈھونڈا, اس وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. دوسرا جس طرح آپ وہ بتا رہے تھے کہ کورٹس میں 3,500 ارب روپیہ رکا ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں کیس لیٹیگیشن میں جاتے ہیں؟ میں یوں صاحب پہلے تو میں رانا صاحب کی باتیں کو سن رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کی, میں تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں. ایک انوالومنٹ انہوں نے کہا کہ جی لوکل جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے نارملی, جب گورنمنٹ ریکمنڈیشن یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو وہ نہیں سنی جاتی. اس کا ذمہ دار کون ہے, کیوں نہیں کی جاتی؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریڈر ایسوسیشنس کے اندر جب منسٹرز جاتے ہیں, میں کئی دفعہ یہ آپ کے بھی شوز پہ یہ کہا ہے, ہم لوگ سر بڑے منافق ہو چکے ہیں معذرت کے ساتھ, ود آل ڈیو رسپیکٹ, مائنڈ مائی فرینڈس. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں ہمیں عادت ہے, میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں تو مجھے عادت نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی بات کرنے کی. کورٹس میں بھی اسی طرح ہی پریزنٹ ہوتا ہوں, شاید اس وجہ سے بہت جلدی بہت اوپر نہیں جاؤں گا, آرام آرام سے ہی لگے گا ٹائم. ہم لوگ سر جب اپنے چیمبرز میں بلاتے ہیں نا منسٹرز کو, تو ہمیں بلا کے ان کو کٹگرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ہم ان کو چائے پلاتے ہیں, ہم ان کو بسکٹ کھلاتے ہیں. وائی سر وہ تو دیکھو نہیں سر, مجھے میں نہیں مفاد نہیں سر, میں ایک بار میری بات سنیں, ہمیں مفاد تو وہ بات کی بات ہے. جب ہم ان کو سوال نہیں سر, میرا سر سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج جب ہم سوال کرتے ہیں ایز لائرز, ہم جب سوال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں بتاؤ یہ کیوں ہوا ہے, کہتے ہیں یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. ٹریڈرز بالکل صحیح بات کریں رانا صاحب, ٹریڈرز کا رائٹ ہے, دے آر اسٹیک ہولڈرز, دے آر ٹیکس پیئرز. کیوں نہیں ان کو پوچھا جاتا, کیوں نہیں بات کرتے؟ اب آ جائیں ٹیکس کلیکشن پہ. سر میں یہ بڑی پرانی اور کئی دفعہ آپ کے شو پہ بھی مثال دے چکا ہوں, ہم نے یہ سارا سسٹم اپنا سول پروسیجر کوڈ ہم نے گورے سے لیا ہے, سارا قانون ہم گورے سے لے رہے ہیں, اس کے ایکسپیریمنٹ سے سیکھ نہیں رہے. 1970s میں اس کا جو آر ایس سسٹم ہے وہ بھی ابھی وہ سر آر ایس سسٹم میں چل رہا ہے, وہی سسٹم چل رہا ہے. آپ کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو 2001 میں بنتا ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں اس ملک میں آتا ہے, مشرف صاحب نے لائے تھے. 2001 میں یہ سسٹم آیا تھا, اس وقت تھا سی بی آر, اس سے پہلے جی جی, اس کے بعد 1979 کا آرڈیننس چل رہا تھا, اس سے پہلے 2001 میں آرڈیننس آتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اسی کو ہی آپ فالو کر رہے ہیں, ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں جا کے اس کے سیکشنز کو آپ امینڈ کروا رہے ہیں, اسی کو سیدھا کر رہے ہیں. سر محمد صاحب دیکھیں اسی کی میں کرتا روح جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے, اس کی روح ہے, جو اس کی روح ہے اس میں کہا گیا حکومت کا پارٹنر ٹیکس پیئر ہے. اگر وہ دونوں پارٹنر ہیں تو پھر دونوں کو اعتماد ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے. وہ ٹیکس پیئر تو کرتا ہے وہ, لیکن حکومت نہیں کرتی. جہاں خلا ہے اعتماد کا فقدان ہے, مسائل تو وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, مجھے نہیں پتا اب یہاں پہ بزنس کمیونٹی سے لوگ بیٹھے ہیں. شبر زیدی صاحب آئے تھے, آئی ڈونٹ نو ان کے کیا ویوز ہیں شبر زیدی صاحب کے پاس. شبر زیدی نے آتے ساتھ ہی آپ کو یاد تھا 130 140 سیکشن کے اوپر اس نے سٹاپ لگا دیا, جی جی, چھاپے بند کروا دیے تھے, بینک اٹیچمنٹ بند کروا دی تھی. اس کے ساتھ کیا کیا بیوروکریسی نے, تو اس کو واپس جانا پڑا, معافی مانگ کے جانا پڑا, کہنا پڑا کہ مجھے دل کا مریض ہو گیا ہوں میں. جی جی, ٹھیک ہو گیا سر. تو بات یہ ہے کہ یہ اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے ٹریڈرز اور وکلا ہم بیٹھ کے کہتے ہیں, سر میری ایک منٹ میں صرف تھوڑی سی بات,
ہم ٹریڈر ساری بات کرتے ہیں, جو مین مدعا ہے بیوروکریسی, جی جی اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. جی جی وہ سیکرٹ کاؤ بنی ہوئی ہے. بریک کا کہا جا رہا ہے. میرا اصل سوال آپ کی طرف یہ تھا, یہ اسیسمنٹ کی طرف, کیس لیٹیگیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی مامون صاحب, مارگریٹ تھیچر نے, جس کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے, برٹن کے اندر ٹیکس کلیکشن کے اندر کاؤنسل ٹیکس لگایا تھا. جی جی, برٹش ہسٹری میں پہلی دفعہ کاؤنسل ٹیکس امپوز ہوا کہ آپ نے اپنے علاقے میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ نے کاؤنسل, آج بھی وہ کاؤنسل ٹیکس آپ کے رینٹ کا 20% ہوتا ہے. ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کاؤنسل ٹیکس میں دیتے ہیں. مارگریٹ تھیچر نے آ کے یہ ٹیکس امپوز کیا تھا. اس سے پہلے برٹن کے اندر یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا تھا. ہم ٹیکسیشن ہسٹری میں برٹن میں یہ پڑھتے ہیں. جب یہ ٹیکس کلیکٹ ہوا, پورا لنڈن ہسٹری کے اندر 21 دن لنڈن بند رہا. ٹھیک ہے, مگر اس پرائم منسٹر نے, اس عورت نے, مارگریٹ تھیچر نے اس لا کو واپس نہیں لیا. اس نے کہا ٹیکس لیا بھی جائے گا, کلیکٹ بھی ہوگا. میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے ہم اس طرح کے ایماندار نہیں ہو سکتے. ہمارے بارڈر پار مثال بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر پولیٹیکل سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کیا. جو رانا صاحب نے بھی پوائنٹ ریز کیا کہ جی ہماری پالیسی جو ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے. جی جی, وہاں پر ایک الیکٹورل سسٹم چل رہا ہے, چاہے کرپٹ لوگ ہیں پولیٹیکل سسٹم میں. سر آج وہ بہت سی چیزوں سے, بہت سی کنٹری سے بہتر ہیں. ان کو معیشت کو علیحدہ کر دیا ہے, سر سیاست کو علیحدہ کر دیا ان ہے. کا جوڈیشل سسٹم بھی سے بہتر ہے. ہمارا بحال یہاں یہ وہی ہے. ایگزیکٹلی. جی جی, اور اس کے بعد ڈسرپشن جو ہے وہ اس حد تک ہو رہی ہے. جی جی, یہاں پہ کورٹس میں ڈسرپشن ہے, بیوروکریسی کرتی ہے یا کرتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت سیکرڈ کاؤز ہیں, ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. لیکن اچھے بھی تو بہت ہیں. اور سر بڑے لوگ ہیں, دیکھو بہت اچھے بھی لوگ ہیں جس وجہ سے سسٹم سر. جی جی, میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے, جو پالیسی میکرز ہیں, دے ہیو ٹو بی آنسریبل. ان کو آنسریبل ہونا چاہیے. ابھی رانا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ فگر کوٹ کی کہ جس طرح 18% ٹریڈر فائلر ہے. جی جی, آپ مجھے بتائیں کہ اس 18 کو اگر میں 28 کر دوں, جی جی, تو آپ کی فگر کدھر سے کدھر جاتی کلیکشن کی. صرف پی او ایس انٹیگریشن جو ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ریونیو کس حد تک بڑھ گیا. یہ صرف پی او ایس انٹیگریشن آن ریٹیلر ہے. صرف ریٹیلر کو آپ سیکٹر میں لے کے آئے ہیں. جی جی, ابھی تو بہت سے سیکٹر ہو گئے. صرف ٹیکس کلیکشن ہی آپ کے بہت سے مسئلے دھو دے گا. ٹھیک ہے, لٹیگیشن کا آپ حل پوچھ رہے ہیں, اس میں اسیسنگ آفیسر بیوروکریسی کو اکاؤنٹیبل کر دیں. ہر بیوروکریٹ کو کہیں کہ جس نے یہ اسیسمنٹ کی ہے اس نے خود پیش ہو کے فیس کرنا ہے کورٹ. اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو میں پینلائز کیا جائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ اسیسمنٹ کس طرح کرتے ہیں اگلے. وہ روک دیں گے اسیسمنٹ. سر اسیسمنٹ روک دیں گے, کریں گے. کورٹ میں ڈسپوزل کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے اس کے لیے, کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں کوئی بول سکتا دانتوں کے سامنے. ریسنٹلی یہ 2022 جیسے اسٹارٹ ہوا ہے تو بہت پازیٹیو کچھ فیصلے آئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے کے ساتھ ہی مین کیس فکس کرنے کا حکم جاری کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس سے بہت ڈسپوزل ہوئی. ابھی وہ فگرز کمپائل ہونا شاید دسمبر کے اینڈ تک وہ فگرز کمپائل ہوں. میرا خیال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈی بیز بڑھ گئی ہیں, 9 DBs ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ٹرائیبیونل جاتے ہیں, ممبر سے آپ ملتے ہیں, تو ڈسپوزل بہت حد تک بڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں جو DBs تھیں پچھلے 35 40 بھی ڈیلی کیس اگر ادھر فکس ہوتا ہے تو اب 9 DBs ہیں. جی جی, سنگل بینچ الگ سے چل رہے ہیں, 5 10 کیس ادھر بھی لگے ہوتے ہیں, تو ڈسپوزل بڑھ رہا ہے. بٹ جو میں فگرز آپ کو بتا رہا ہوں جس حساب سے, وہ تو میرا خیال ہے ابھی 2-3 سال اور چاہیے کہ اسی حساب سے پڑھیں, اور ڈبل بینچز چاہیے. ظاہر بات ہے جب وہ کسی ٹیکس پیئر کے خلاف فیصلہ آتا ہے, اسسمنٹ کرتا ہے, وہ 10 لاکھ اس کی خود کی آمدنی نہیں ہوتی, اس پہ 1 کروڑ ٹیکس لگا ہوتا ہے, تو پھر وہ لیٹیگیشن میں جائے گا نا, اس کا دوسرا حل تو نہیں ہے. اس نے جانا ہے, اور وہ پیمنٹ کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اچھا مام صاحب, حل کیا ہے اس کا ٹیکس نظام کو درست کرنے کا؟ چھوٹی سی ریفارمز جو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس موجودہ ٹیکس پیئر کے لیے جو بہتر ہو. لٹیگیشن کو کم کرنے کا بڑا بیسک حل ہے. ہمارے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر سیکشن 124 ہے, جی جی, اس کو جو ہے یہ شبر زیدی صاحب بھی انہوں نے مثال دی تھی
تو میں ان کی مثال معذرت کے ساتھ بار بار دیتا ہوں کیونکہ ہی واز اے پریکٹیشنر گئے تھے تو ان کو پتا تھا چیزیں. 124 کے اندر سر ہمیں امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے. جو کیس ریمانڈ بیک ہوتا ہے کسی کورٹ سے, اس کے اوپر اسیسنگ آفیسر کے اوپر تلوار لٹکی ہونی چاہیے کہ پہلے اس نے اس کیس کو حل کرنا ہے, نیا کسی بندے کو نوٹس نہیں ڈالنا. صحیح ہے. سو فالتو میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے نوٹس ہیں ٹریڈر اس سے پریشان ہے, اور مفت میں جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپینسز اور رشوتوں کے جو ہے در کھلتے ہیں. ایف بی آر کو ٹارگٹ بیس نہیں ہونا چاہیے, ٹارگٹ اس کو بیس ٹیکس بیس ہونا چاہیے. یہ پریکٹس جب سے شروع ہوئی ہے ٹارگٹ بیس کی, یہ بینک بن چکا ہوا ہے, مائکرو فائنانس بینک بن چکا ہوا ہے کہ جی آپ کو یہ 5 ارب کا ٹارگٹ دیتے ادھر سے اتنا نکال لیں, یہ کاٹن والوں یہ ٹیکسٹائل والوں سے اتنا نکال لیں, شاپ کیپر سے اتنا کر لیں. تو وہ باقاعدہ سیکٹورل انہوں نے بیسس بنائی ہوئی ہے. مامون صاحب ان کا جتنا ایف بی آر کے افسران جو دوست ہیں ہمارے جانتے بھی ہیں بہت سو کو, وہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں تو 6 گھنٹے اس کی میٹنگ میں جاتے ہیں. کبھی کوئی افسر بلا رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی افسر بلا رہا ہوتا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل کام کرنے کے لیے تو ان کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, باقی وہ کیا کریں گے اس میں. سر بالکل ٹھیک کریں, 8 گھنٹے کام کر لیں صرف, بس 12 بجے آتے ہیں سر, وہ نہیں آتے ٹائم پہ. یہاں پہ میرے ساتھ آپ ان کو بٹھا دیں آفس میں, میں ان کو کہتا ہوں جی میں 7:30 بجے آفس آتا ہوں صبح. اگر ایز اے پریکٹیشنر میں 7 بجے 7:30 بجے اپنا آفس کرتا ہوں, 8 بجے کورٹ اپنے پیش ہو سکتا ہوں. کلائنٹس کا خیال رکھتے ہوئے جن کے آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ 7:30 بجے پہنچتے ہیں, جو ایک ملک کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کو بھی اپنے ٹائم پہ آنا 11 بجے سے پہلے نہیں چاہیے. آتا سر آفس میڈم کیا حل ہے, سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکس کی باتیں بھی آپ نے سنی, بزنس کی باتیں بھی سنی, کیا سولوشن آپ اپنے خواتین کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے حکومت سے کیا امید رکھ سکتی ہیں؟ جو آخری آپ کا پوائنٹ ہے کنکلوڈنگ کا. گورنمنٹ سے امید یہی رکھی جا سکتی ہے کہ بھئی جو بھی وہی پالیسیز کوئی بناتے ہو, اگر واقعی آپ قوم کی بیچاری ماؤں کے لیے یا عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسے ان کے ساتھ سسٹم بنائیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو, اور وہ جو پریکٹیکلی جو امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے, جسٹ وربل نہیں ہونا چاہیے, تھوڑی سی امپلیمنٹ. اور یہ کوئی اتنا بڑا قصہ نہیں ہے. ویسے میم ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم NTN ہولڈر نہیں ہیں, ٹیکس نہیں ادا کرتے, اس سے زیادہ ہم ڈبل ٹیکسیشن میں پیسہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر ٹیکس ہم دینا چاہیں تو جس طرح رانا صاحب بتا رہے تھے NTN ہولڈر کے لیے سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں. وہ جتنی ٹیکس چوری ٹیکس سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ وہ ادا بھی کرتا ہے. میں تو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا ہر پاکستانی جو ٹیکس دینے کے لائق ہے اس کو اپنے ملک کے لیے ٹیکس ضرور دینا چاہیے, کیونکہ ٹیکس دیں گے تو ملک کی, اگر پراپر طریقے سے ان کا ٹیکس استعمال ہو گیا, اگر کہیں اور کونے خدرے میں نہ چلا گیا تو پھر تو ہمارا دیکھیے یہ تو صاف نظر آتا ہے نا کہ اگر ٹیکس کو اچھی جگہ پہ صحیح جگہ پہ لگایا جائے گا اس چیزیں تو ملک میں ترقی ہوگی, اور اگر وہ کہیں اور چلا جائے گا تو وہ تو نظر آ جاتا ہے نا. نہیں میڈم, ٹیکس آج ہم جن سڑکوں کو دیکھ رہے ہیں, تعلیم نظام کو دیکھ رہے ہیں, یہ سارا ٹیکس کا پیسہ ہی عوام کا پیسہ ہی ہے, لیکن یہ وہ حکومت اعتماد میں لیتی ہے, اس کو بتانا نہیں. سیٹسفائیڈ ہے جو سڑکیں بن گئی ہیں یا جو ادارے بن گئے, کیا وہ ادارے ہیں کہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں یا واقعی ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا؟ نہیں خرچ تو کیا گیا میڈم. دیکھیں یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں لگتا, لیکن اداروں میں بھی ریفارمز آ رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں. سڑکیں پہ جو ہمارے ترقی یاتی جو بجٹ ہیں وہ وہاں پہ پھنس جاؤں گی آ کے. مجھے یہ بتائیے کیا برج بنانا, سڑکیں بنانا ضروری تھا, یا اپنے غریب عوام کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوٹس بنا دیں کہ ان کو کوئی ہنر مند قسم کی تعلیم دینی شروع کر دیں کہ وہ بیچارے بچے جو ہیں جو پڑھ نہیں سکتے. ٹیکنیکل کالجز ہیں ہمارے میڈم, دیکھو وہ فائدہ تو دے رہے ہیں ملک, ہاں تھوڑے ہیں, اور آبادی کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے. اور وہاں پہ بھی اب فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک عام بندے کی پہنچ نہیں ہے وہاں پہ. جی وہاں پہنچ ہونی چاہیے. رانا صاحب اتنا ہونا چاہیے کہ جو ایک صرف 2 منٹ ہے سر, کیا کنکلوڈنگ کیا کریں گے, کیا تجاویز ہیں بہتر؟ دیکھیں جی ہمارے لیے, میں تو اس دفعہ اس گورنمنٹ سے تھوڑا بڑا ہوپ لگائے بیٹھا ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ یہ ایکسیس ہوئی ہماری وہاں تک, پرائم منسٹر تک بھی اور مفتاح صاحب تک بھی, اور ہمارے جو مطالبات تھے, میرے پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن چیمبر کے عرفان اقبال شیخ, انجم نثار صاحب ہمارے لیڈر ہیں جو, پہ ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں بھی ترکی بھی ہو کے آئے ہیں. وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ میں چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہاں سے انہوں نے, ہمارے ملک کی مسائل تھے کہ ہمیں یہاں پر R&D کا وسیع ہونا چاہیے, R&D ڈپارٹمنٹ بہت ہونا ہے جو نہیں ہے یہاں پر. اس میں پرائم منسٹر نے ہمارے عرفان اقبال شیخ صاحب کو ساتھ لیا, انجم نثار صاحب کا, وہاں کے ایک ہے ٹاپ TOP ٹاپ وہاں پر چیمبر, اس کے ساتھ مل کے ہم نے کیا کیا, ہم یہاں سے 6 اور 6 12 لوگوں کو ہم نے یہاں پر ٹریننگ کے لیے بھجوا رہے ہیں جو آ کے اس ادارے کو کریں. دیکھیں اس ہمارے ایک مین مطالبہ تھا فکس ٹیکس کے نظام کے, چھوٹے دکاندار کو فکس ٹیکس کے نظام میں لایا جائے, اس سے بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوگا, یہ بھی ہمارا مطالبہ مانا گیا. ویسے اس گورنمنٹ میں کچھ
ताजरों को साथ बिठा के कुछ पॉलिसी बनानी शुरू की है, और जब अगर ये हमें साथ लेके चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इस टाइम मुश्किलात में, तो जब तक ये स्टेक होल्डर को साथ नहीं मिलाएंगे तो ये ऐसे मुश्किलात में मुल्क चलेगा। स्टेक होल्डर साथ बैठेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, मुल्क बेहतर हो जाएगा और टैक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा और इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन बात वही मेरी है कि पॉलिसी बनाने के लिए लोकल लोगों को साथ, स्टेक होल्डर को साथ बिठाना पड़ेगा। आपको पॉलिसी बनाने के लिए लोकल यहाँ से बेहतरीन माहिर मुआशियात जो हैं उनको लेना बाहर से आप बंद कर दें, और IMF से आपने छुटकारा हासिल करना है तो हमारा सिंध का कोयल ज़खायर है उसको आप करें। हमारे पास दुनिया का 5वें बड़े तांबे के हमारे पास ज़खायर हैं बलूचिस्तान में, हमारे पास वहाँ सोने के ज़खायर है, लेकिन उसको हम बुरे का लाएँ। चाइना को हमने साथ रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट को तसलसल ना होने की वजह से चाइना हमसे पीछे हुआ और उसने ईरान में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू कर दी। अगर ये थोड़ी सी तसलसल हमारी पॉलिसी में होती तो हमारा मुल्क आज कहीं का कहीं जा रहा होता, लेकिन हमें सिर्फ ये हमारी गवर्नमेंट से और यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो मेन पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, उस इदारे से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें, इस मुल्क के लिए करें और यहाँ के लोगों को हमने मरना भी यहाँ, राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, मैडम रहीला साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर मुल्क में तब्दीली लानी है, बेहतरी लानी है तो हुकूमत को आज भी अपने स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाना होगा। ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे कवानीन बनाने होंगे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हों और स्टेक होल्डर की मंशा के मुताबिक हों। ये मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसके हैं, ये हमारा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।